खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बबरकत जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबों की सलामती। हाँ जी, प्लीज तशरीफ रखें, बैठ जाएं। हालेलुया। इससे पहले मैं कलाम को खोलूं कि मैं कुछ चंद बातें खुदावंद के कलाम में से ही आपके दरमियान शेयर करूंगा, और इससे भी पहले खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज इस ये खूबसूरत मौका दिया ताकि हम मिल बैठ कर उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। उसका खूबसूरत वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है मैं वहां पर, तो बादशाहों का बादशाह मौजूद है। हम जोरदार तालियों में से जोरदार तालियों शुक्रगुजारी करते, उसके फाटकों में हमद करते, उसकी बारगाहों में दाखिल हो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। तो हम खुशी से खुदावंद की बात करें, क्योंकि जब तालियों को कहा जाता है तो ताली इस बात की अलामत है कि बंदा खुश है। तो कई मरतबा हम लोग आते हैं तो जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, हमारे अंदर खुशी पैदा नहीं होती। जब हम इबादत के लिए आए तो एक खुशी का समा होना चाहिए, खुशी से खुदावंद की इबादत करो। किसका हुक्म है जी? खुदावंद का। आज कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे कि जब भी आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस में एक बात बड़ी वाज़ेह नजर आती है, वो ये है कि मसाया वेलकम, मसाया वेलकम, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, तो यीशु आने वाला है। और आप सब लोग क्रिसमस के ताल्लुक से जब क्रिसमस को मनाते हैं तो इस बात को याद करते हैं कि यीशु मसीह नबियों के पेशनगोइयों के मुताबिक जो है इस दुनिया के अंदर आया। बागयातन ही से उसकी पेशनगोई की गई कि एक आएगा जो अपने लोगों को जो है वो छुड़ाएगा। फिर हम देखते हैं याकूब ने अपने बेटे यहूदा को जब बरकत दी तो वहां पर भी वो यीशु मसीह की बाबत कहता है। फिर हम देखते हैं सैमुअल ने उसकी नबूवत की है, और फिर हम दानियल के बारे में देखते हैं, यशायाह के अंदर बेशुमार मसीह यीशु के मुतालिक नबूवतें पाई जाती हैं कि वो यीशु मसीह जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। और आप सब लोग जानते हैं कि कलाम इस बात का गवाह है कि यीशु मसीह नबियों के पेशनगोइयों के मुताबिक पैदा हुआ, एक कुंवारी से पैदा हुआ, बैतलहम के अंदर पैदा हुआ। और हम देखते हैं कि खुदा का कलाम इस बात का गवाह है कि हमारी आंखों के सामने ये बातें कलाम में पढ़ते हैं वो पूरी हुई हैं। और पहली आमद को अगर आप देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो क्यों आया था? ताकि खोए हुओं को ढूंढे और उनको निजात दे। क्यों आया था? ताकि भटके हुओं को, खोए हुओं को ढूंढे और उनको निजात दे। निजात जो बिकती नहीं, जो कमाई नहीं जा सकती, जो खरीदी नहीं जा सकती, वो खुदावंद यीशु मसीह इनको दे सकता है। उसकी बात फरिश्ते कहते हैं कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। निजात दिलाएगा नहीं बल्कि निजात देगा, और उसने हमारी निजात का पूरा बंदोबस्त, पूरी निजात हमें दी है। तो इसकी पहली आमद के ताल्लुक से हम देखते हैं, और अब उसकी दूसरी आमद बड़ी करीब आ गई है। पहली आमद तो हुई, आपके सामने है, कलाम सच्चा है। टोटल 1817 नबूवतें तकरीबन बाइबल मुकद्दस के अंदर हैं, और हर एक बात हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। और ये जनरेशन जो है, जो ये 20 से 30 साल को जब हम देखें तो इनके सामने बहुत ही खुदा का कलाम बहुत जल्दी से पूरा हो रहा है हमारी आंखों के सामने। दुनिया बड़ी तेजी से तब्दील हुई इन 30 सालों के अंदर। आप लास्ट 30 ईयर्स को देखें, बहुत तेजी से तब्दील हुई। तो ये सब बातें भी यीशु मसीह की दूसरी आमद की तरफ इशारा कर रही हैं। जब पहली आमद हुई है तो दूसरी आमद भी बहुत जल्द होने वाली है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह के लोग उसकी पहली आमद में शरीक हुए थे, उसी तरह के लोग उसकी दूसरी आमद में भी शरीक होंगे। संजीदा लोग जो होंगे, जो खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं और उस पर अमल करने वाले हैं। हालेलुया। एक तो है ना सुनना है कि मुझे नॉलेज भी आ गया। तीन बातें हैं किसी भी बात को समझने के लिए, कि एक है नॉलेज कि मैंने पढ़ा और मुझे इल्म भी आ गया। नंबर 2, मुझे अंडरस्टैंडिंग भी मिल गई, मुझे पता भी लगा ये क्या बात हो रही है। और नंबर 3 है उस पर अमल करना। और जो तीसरा नंबर है ये सबसे खास है। महज इल्म होना और फिर उसको समझ आना ये काफी नहीं है, बल्कि तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? अमली तौर पर इन बातों का इजहार करना। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह के पहले आमद के अंदर जब मसीह पैदा हुआ तो उस तरह के लोग शरीक हुए, तो दूसरी आमद के अंदर भी जो आसमानों पर बादलों तक उठाए जाएंगे, बादलों पर उठाए जाएंगे, कब्रें खुलेंगी, बाइबल में इस बात की गवाही देती है। और हम जो जिंदा होंगे एक पल में बदल जाएंगे, तो उनका रवैया भी अगर उन लोगों जैसे होगा जो 4 किरदार में आपके सामने रखूंगा, तो फिर ही हम आसमान की बादशाही में जाएंगे। अदरवाइज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। जैसे कलाम मुकद्दस में से सबसे पहले हम मुकद्दसा मरियम के ताल्लुक से देखेंगे कि अगर हमारा रवैया, हमारा बिहेवियर मुकद्दसा मरियम जैसा है, तो फिर हम उसकी दूसरी आमद के अंदर शरीक होंगे।
کلام خدا میں سے جب فرشتہ وہاں پر آتا ہے تو آپ سب لوگ اس بات سے واقفیت رکھتے ہیں کہ فرشتہ نے سے کہا، آپ دیکھیں میرے ساتھ لوکا کی معرفت خداوند کا کلام، اس کا ورس نمبر چیپٹر نمبر 1 اور اس کی ورس نمبر 26 سے ہم دیکھیں گے بات کیا سیکھ رہے ہیں جی ایلڈر صاحب؟ جس طرح کے لوگ پہلی آمد کے اندر شریک تھے، سنجیدہ لوگ تھے، ہم ان کی زندگیوں پر غور کر کے دیکھیں گے کہ اگر ہمارا رویہ ان جیسا ہے تو پھر ہی ہم اس کی دوسری آمد کے اندر شریک ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر ہمارا رویہ ان جیسا نہیں ہے تو پھر اپنی زندگیوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا کریکٹر جو ہے، جو کردار ہے، وہ مقدسہ مریم کا ہے. تو وہاں پر کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی نگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام کیا تھا جی؟ مریم تھا. جس کا مقدسہ مریم، اس کا نام کیا ہے جی؟ مریم. نبی جس کے متعلق پیش گوئی کرتا، لکھا فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے. اور اس کو یہ بشارت دی جاتی ہے، اور وہ اس کلام سے کیا ہو گیا جی؟ گھبرا گئی، اور لکھا سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. فرشتہ نے اسے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے یہ تجھ پر فضل ہوا ہے. اس بار یہ کلام کو پڑھنے والی بھی ہے یہودا کے قبیلے سے، اور کلام کو سمجھنے والے بھی ہے، یعنی اس کو علم بھی ہے اور یہ انڈرسٹینڈ بھی کرے گی فرشتہ کی ان باتوں کو. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کا اظہار بھی وہ کرتی ہے. اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا، کیونکہ میں مرد کو نہیں جانتی. اور فرشتہ نے جواب میں اسے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبہ کے بھی بڑھاپا میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6 مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا. مریم نے کہا، دیکھ میں خدا مند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. ہاللیلویہ. یعنی مقدسہ مریم کلام کو سمجھنے والی ہے، خدا سے پیار کرنے والی ہے، مقدسہ عورت ہے، مقدسہ خاتون ہے، اور با علم بھی ہیں اور با عمل خاتون ہے. اب یہ باتیں جب اس تک پہنچی تو وہ گھبرا گئی، اور وہ کہتی ہیں کہ میں تو مرد کو جانتی بھی نہیں. تو خدا کے فرشتہ نے سے کہا کہ خدا کا روح تجھ پر سایہ ڈالے گا، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. وہ بات کا علم بھی اس کے پاس آیا، انڈرسٹینڈ بھی کیا، اور اس نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. چیلنج اس کو بھی قبول کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا کہ شادی اس کی ہوئی نہیں ہے، تو یہ کیسے حاملہ ہو گئی ہے. اپنے گھر والے بھی شاید قبول نہ کریں. ان سب چیلنجز کو اس نے قبول کیا. لوگوں کی سوسائٹی کس قسم کی تھی اس کے بارے میں بھی انہوں نے سوچا، اور سب چیزوں کو انہوں نے قبول کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق، یعنی کہ جو خدا کا حکم میرے لیے ہے، میرے لیے ایسا ہی ہو. جیسے بھائی امن جوہن صاحب نے بڑا میسج پیارا سنایا لاسٹ جو فرائیڈے کو، تو بڑی پیاری مجھے ایک بات لگی کہ جو لاوی کاہن تھا اس وقت کا، زکریا کاہن، تو اس کو بھی بیٹے کی بشارت دی جاتی ہے، تو وہ نشان طلب کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ مقدسہ مریم ایماندار خاتون ہے، اس نے کہا کہ یہ جو ہو رہا کہا گیا ہے وہ میرے لیے ہو جائے گا. لیکن اس بندے نے کیا کیا جی؟ شک کیا، اور جہاں پر شک ہے وہاں پر ایمان پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ شک ایمان کو کھا جاتا. اس نے کہا یہ نشان کیا ہے؟ مقدسہ مریم ایسا نہیں کہتی. وہ عمر رسیدہ اور لاوی اور کاہن بندہ ہے، اور یہ کنواری ہے، اور ایون کہ 16 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگی، 16 سال یا اس سے زیادہ ان کی عمر نہیں، ہسٹری جو بتاتی ہے. تو اس نے خدا کے کلام کو قبول کیا، اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. اگر آج ہماری بہنوں بیٹیوں کا رویہ مقدسہ مریم جیسا ہے تو پھر ہی ہم اس کی دوسری آمد کے اندر شریک ہوں گے. اگر ہم لوگوں کو دیکھیں، چرچز کے اندر جائیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہیلپنگ ہینڈ کے اندر ہماری بیٹیاں بہنیں بہت ہی اچھی ہیں اور عزت دار، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. لیکن ایون لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کا چال چلن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے چرچز کے اندر ان باتوں کو دیکھا. بہت سے آدمی اس بات پر
کلام بھی سناتے ہیں بڑی دلیری کے ساتھ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارا رویہ مقدسہ مریم جیسا ہے تو پھر ہی ہم اس کی دوسری آمد کے اندر شریک ہوں گے. جیسے ہم کلام مقدس میں پڑھے آستر کی بک کے اندر، تو وہاں پر مجھے ایک عورت کی بات کرنی چاہیے جس کا نام رانی وشتی ہے. تو اس کو بادشاہ نے کہا پھر اس نے کہ تو نے جو میں اتنے مہمان بلائے ہیں گورنر، تو نے ان کے سامنے چلنا پھرنا ہے ان کے درمیان تاکہ لوگ تمہارے حسن و جمال کی تعریف کریں. تو وہ اس بندی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں بادشاہ انہوں کے سامنے نہیں ہو جانا. انہوں پتا سی کہ میں اپنے ملکہ دے اس عہدے تو ختم ہو جاواں گی، اے میرے کو عہدہ کھو لیا جائے گا، ٹھیک ہے، مینوں بادشاہ موت کی سزا بھی سنا سکتا ہے. لیکن اس نے ایسی بات کو قبول نہیں کیا، اور وہ رانی نہیں رہی، وہ ملکہ نہیں رہی، لیکن اس نے لوگوں کے درمیان چلنا پھرنا اور اس طرح سے ہار شنگار کر کے جو ہے وہ اس بات کو مناسب نہیں جانا. اس نے ملکہ کے اس عہدے کو چھوڑ دیا. ہمارا رویہ بھی ان جیسا ہونا چاہیے. جیسے کلام مقدس کے اندر پطرس کا خط کے اندر آپ پڑھیں تو وہاں پر پطرس کا پہلا خط نکالے میرے ساتھ، تو وہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایک عورت کو کس طرح ہونا چاہیے، اس کا رویہ مقدسہ مریم جیسا ہونا چاہیے. تو مقدسہ مریم ایک پاک دامن خاتون ہے اور تہذیب و تمدن والی خاتون ہے. تو ہمیں ان کی زندگی میں سیکھنا، اور خدا کا خادم پطرس بھی اس کے متعلق کہتا ہے کہ عورتوں کا رویہ کس طرح سے ہونا چاہیے، ان کا سوسائٹی کے اندر رہن سہن کس طرح سے ہونا چاہیے. اگر وہ ان جیسی ہوں گی تو پھر ہی مقدسہ مریم کی طرز زندگی پر ان کی زندگی ہوگی، تو پھر ہی وہ دوسری آمد کے اندر شریک ہو سکتی ہیں. آئے میرے ساتھ دیکھیں پہلا پطرس اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت. ہم لوگ پڑھیں ذرا. خدا کا خادم بیویوں سے کیا کہتا ہے؟ پہلا پطرس تیسرا باب پہلی آیت. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اے بیویو، ہاں جی، تم بھی اپنے اپنے شوہروں کے تابع رہو. بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے تابع رہے. یہ نہیں کہ انہیں گال سنائی تو میں کوئی 10 سناواں گی تو پھر ہی سکون آنا ہے. اپنے شوہروں کے تابع برداشت کرنا، بیوی بھی برداشت کرے اور شوہر بھی کسی برداشت کرے، تو اس طرح سے زندگی کا نظام چلتا ہے. اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہو، ہاں جی، تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھینچ جائے. ہاں جی، اگر بندہ دعا نہیں کرتا، چرچ نہیں جاتا، تو بیوی اگر دعا گزار ہے، چرچ جانے والی ہے، تو کلام کہتا ہے کہ آپ کے وسیلے سے آپ کا شوہر بدل سکتا ہے. لیکن آپ یہی کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ جانتے ہی نہیں منو لے کے، تو ٹائم ہی نہیں ملتا، تو اس طرح سے گھرانے ترقی نہیں کرتے. ہمارا رویہ مقدس عورتوں جیسا ہوگا تو تب ہی ہم آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں. ہاں جی، آپ ایک آگے لکھا ہے، اور تمہارا سنگار ہاں جی، ظاہری نہ ہو، ہاں جی، یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، ہاں جی. بلکہ کئی لوگ کپڑے دکھان جاتے ہیں چرچوں کے اندر. میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ میں نے نیا سوٹ پہنا تاکہ لوگ مجھے دیکھیں. عورت بھی اس طرح سے، بندے بھی اس طرح سے. ہاں جی، تو کلام کہتا ہے یہ ظاہری چیزیں نہ ہوں. خدا باطن پر نگاہ کرتا ہے. انسان ہوتے ہیں اوپر سے دیکھتے ہیں، لیکن خدا دلوں پر نگاہ کرتا ہے. ہاللیلویہ. اور کلام کہتا ہے تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو، یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلیم اور مزاج کی غربت کی اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خداوند کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے. خداوند کے نزدیک اس کی قدر ہے، باطنی خوبصورتی کی زیادہ قدر ہے. لیکن جو آج میک اپ ہی نہ کرے تو وہ لوگ کہتے ہیں سادہ ہے، یہ سادہ عورت ہے، تو اس طرح سے لوگ کہتے ہیں. تو لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں، لیکن کلام اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا کہ ہم طرح طرح کے نمائش کریں اپنی، اور ہم عوام کے لوگوں کے درمیان اس طرح سے پھریں، اور کئی مرتبہ پھر ہمیں مشکلات بھی اٹھانا پڑتی ہیں. تو ہمارا رویہ مقدس عورتوں جیسا ہونا چاہیے. ہاللیلویہ. اگر ہمارا رویہ مقدسہ مریم جیسا ہوگا تو تب ہی ہم اس کی بادشاہی کے اندر جا سکتے ہیں. جیسے خدا کا کلام آپ سے کہا گیا، آپ نے سنا ہے، تو آپ کہیں کہ میں خداوند میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا تیرے قول کے موافق ہو، میری زندگی تیرے قول کے موافق ہو، میرا لباس تیرے قول کے موافق ہو. ہاللیلویہ. یہ ہے سنجیدہ عورتوں جیسا رویہ کہ خدا کے کلام کو سنا ہے، عقل بھی، سمجھ بھی، علم بھی آیا ہے، اور دوسرے نمبر پر انڈرسٹینڈ بھی کیا، سمجھ بھی گئے ہیں،
اور تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو سب سے زیادہ اہمیت کی عمل ہے, وہ کیا ہے کہ عمل بھی کرنا ہے. ہاللیلویہ. خدا نے کہا جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ مبارک ہے. ہاللیلویہ. تو دوسرے نمبر پر ہم راست باز یوسف کے تعلق سے ہم دیکھیں گے. وہ راست باز شخص ہے. کلام نے کہا ہے کہ وہ راست باز بندہ ہے. اب جب اس کو بھی یہ باتیں پتہ چلی کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ حاملہ ہے, تو وہ اس کو چھپکے سے چھوڑ دینا چاہتا ہے. آئے میرے ساتھ دیکھیں ذرا ان کے تعلق سے بھی. امن بھائی آپ کھڑے ہو ذرا 2 منٹ. متی 2 باب اور 13 آیت. جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا, جی اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا, اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہی رہنا, ہاں جی, کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے. پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا. ہاں جی, آمین. ہاں جی, یہاں پر راست باز یوسف کے تعلق سے ہے کہ اس نے بھی چیلنج اس کو قبول کیا ہے. وہ کیا کرنا چاہتا ہے جی, وہ مقدسہ مریم کو چھپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کرتا ہے. اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا. کیسا شخص ہے کہ وہ اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا. اس کو بھی چیلنجز کا سامنا ہے. گھر والے کیا کہیں گے, دوست کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے, ہیں جی, کہ حاملہ عورت کو ہی گھر میں لے آیا ہے. ہیں جی, اب فرشتے نے کہا کہ وہ حاملہ ہے اور تو اس کو اپنے گھر میں لے آ. یہاں پر اب اس نے کہا کہ چھپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کو میں یہ کہنا تھا متی پہلا باب اس کی 18ویں آیت سے, وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا. خداوند کے فرشتہ نے جواب میں دکھائی دے کر کہا, خواب میں دکھائی دے کر کہا, اے یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے رہانے سے نہ ڈر. اندر کیا ہے جی, ڈر ہے. معاشرہ کی کہے گا, لوگ کی کہیں گے, ہیں جی. جب وہ مقدسہ مریم کی حالت کو دیکھتا ہوگا تو کہتا ہوگا بھی میں کی کر لیا. وہ ڈر گیا اور چھپکے سے اسے چھوڑ دینا چاہتا, اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا. یہ راست بازوں کا شیوا کہ دوجیاں نوں بدنام نہیں کرتے. اس طرح کے لوگ نہیں پہ اتوں سنی تے دساں نہ کہ جا کیتی, چنگی تے چگلیاں کر لیاں, ڈھڈ نوں دماغ راضی کر لیا تے بعد جو کہنا چل سانوں کی لگے, انہوں نے کیتا تے آپے انہوں نے پتہ لگے. راست باز لوگ ایسے نہیں کرتے, چگلیاں نہیں کرتے, کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرتے, ہاں جی, اپنی بلے بلے نہیں چاہتے, دوسرے کے راز کو راز سمجھتے ہیں, کسی کو بدنام نہیں کرتے. یہ ایسا شخص ہے. اگر ہمارا رویہ اس طرح کا ہے تو پھر ہم دوسری آمد کے اندر شریک ہوں گے. بدنام کرنے والے بھی لوگوں کو بدنام کرتا پھرے, کسی سے وہ جی گل سن لی تو بس 10 بندے کی انہوں سنانا شروع کر دیں. تو کیا ایسے بندے آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے؟ راست باز لوگ جن کا رویہ مقدسوں جیسا ہوگا. یوسف راست باز ہے, چھپکے سے چھوڑ دینا چاہتا ہے. اب خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا ہے اپنی بیوی اپنی کو ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو اس کے پیٹ میں روح القدس کی قدرت ہے, اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا, اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. ہاللیلویہ. راست باز بندہ ہے, چیلنجز کو قبول کیا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں, آپ اس کو لوکا کی معرفت خدا کے کلام میں سنتے, وہاں پر یہ راست باز اگر بندہ ہے, خدا کے کلام کو سننے والا ہے, تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہ حکومت کے بھی تابع ہے. انہی دنوں میں کیسر اگسطس نے کہا ہے کہ بچوں کی مردم شماری جو ہے وہ کروائی جائے لوگوں کی. تو وہ وہاں سے کیا کیا ہے, وہ ناصرت سے بیت الحم کی جو داؤد کا شہر ہے وہاں پر وہ نام لکھوانے کے لیے گئے ہیں. خدا کے بھی تابع اور حکومت کے بھی وہ تابع ہے. ہاللیلویہ. اور ہسٹری بتاتی ہے, آپ گوگل کے اوپر سرچ کریں تو ناصرت کا جو سفر ہے وہ بیت الحم تک وہ 120 کلومیٹر ہے. اس وقت نہ موٹر گاڑی تھی, ٹھیک ہے, نہ کوئی اور ویکلز تھی, اس طرح کی سنسان رستے ہیں, ٹھیک ہے, نہ کوئی لائٹ کا بندوبست ہو, شاید نہ ہی چاندنی رات ہوئے. لیکن اس کو کہا گیا ہے تو وہ امیڈیٹلی وہ فوراً وہاں کے لیے چل دوڑا ہے. ہاللیلویہ. یعنی خدا کے بھی تابع اور حکومت کے بھی تابع ہے. ایسا راست باز شخص ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب وہاں پر بچہ پیدا ہو گیا سرائے کے باہر, خداوند یسوع المسیح, تو پھر اس کو پیغام ملا خواب کے اندر کہ بچے کو لے کر یہاں سے بھاگ جائے, کیونکہ ہیرودیس بچوں کو کیا کروا رہا ہے, کیونکہ مجوسیوں نے جا کے خبر دی تھی کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا وہ کہاں ہے. تو اب اس نے کیا کیا ہے جی, امیڈیٹلی. ہاں جی امن بھائی اب یہ پڑھیں ذرا, پھر سے پڑھیں ذرا. ہاں جی 13. ہاں جی. جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا, ہاں جی,
उठ बच्चे और इसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा जी और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ वहीं रहना हाँ जी। क्योंकि हेरोदीस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक अब क्या किया है, इसको यहां से लेकर कहां पर भाग जा जी, मिस्र की तरफ। और मिस्र का सफर भाई ये नहीं था यहाँ जहां से जितना आप लगा ले पिंडी, इतना कैसा सफर था। उस जगह से बैतलहम से मिस्र का सफर 350 किलोमीटर है। हाँ जी, कितना किलोमीटर जी बहन जी बाजी? 350। तो पैदल जाना है। मिस्र में कहा भाग जा, को पता कोई नहीं कितने को जाना है, कोई रिश्तेदार नहीं, ये नहीं पूछा खुदावंदा कितने जाना है, कौन है मेरा होते, कौन मेरे के देखभाल करेगा, ये नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं, जैसा कहा गया वैसे ही अमल शुरू कर दिया फौरन, देर नहीं लगाई। जैसे वो अमाल की किताब के अंदर 3000 बंदा बैक वक्त होते हैं, हम भाई हम क्या करें, देर में फौरन। ये बंदा भी क्या है, खुदा का कलाम, खुदा के फरिश्ते इसको कहते हैं, ख्वाब में फौरन अमल करता है, इल्म भी है, समझता भी है और अमल भी करना शुरू कर देता है। हालेलुया। अब क्या लिखा है पास वो, हाँ जी अमन भाई पढ़ो 14वीं आयत से। अब रात का वक्त है, क्यों बाजी रात का, ये नहीं क्या सवेर हो जाए चलो दिन निकल जाए फिर चलांगा, उसे वक्त ही अमल किया। क्या बाजी भाई? बस वो उठा और रात के वक्त, और रात के वक्त पता नहीं 12 बजे सन, पता नहीं 2 बजे सन, पता नहीं 3 बजे सन, टुर पिया उसी टाइम ही रात को इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया है। ये नहीं कि कोई ठहर जाते हैं सवेरे चलने हैं। कैसा बंदा है, रास्तबाज शख्स है, खुदा से डरने वाला है, फरिश्ते उसको आकर आगाही दे रहे हैं और जैसा कहा जाता है वैसा ही शुरू कर देता है। रात के वक्त पता नहीं रास्ते के अंदर कोई पहाड़ी इलाका है, वो सारे ठीक है सुनसान इलाके, रेगिस्तान है, दुश्मनों का, डाकुओं का खतरा, हाँ जी हेरोदीस का खतरा, फौजियों का खतरा, कितने खतरे मोल लिए और चैलेंजेस को कबूल करता हुआ वो मिस्र की तरफ जा रहा है। मिस्र की भी बंदा वो नहीं, पता नहीं कितने को जाना है, जैसे खुदा ने कहा वैसे ही चल पड़ा, चैलेंजेस को कबूल किया है। ऐसे बंदे खुदा की बात जो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करें, हालेलुया, जो देर ना लगाएं, यूसुफ रास्तबाज बंदा है। अब तीसरे नंबर पर हम चरवाहों के ताल्लुक से देखेंगे कि चरवाहों को भी फरिश्ते आ रहे हैं पैगाम देने के लिए। कौन आ रहे हैं जी? कौन आ रहे हैं जी? समझ आ रही है? तालियां बजाओ जरा। इलाका में चरवाहे हैं और उनको क्या आ रहे हैं जी? फरिश्ते खुशखबरी देने के लिए आ रहे हैं। तो फरिश्ते कभी किसी ने देखा हुआ साढ़े तो कहीं ने देखे फरिश्ते। मैं जिसाया की किताब में से पिछले संडे में मैसेज दे रहा था, तो वो फरिश्तों के तल्लक से बताया कि 6 बाजू, 6 पर, सराफीन, 2 से अपना मुंह डालते हैं, 2 से वो अपने पैर डालते हैं और 2 से उड़ते हैं, खुदा के सामने वो खड़े हैं। और ये जबराइल फरिश्ता, मुकर्रब फरिश्तों में से फरिश्ता, ये सारा काम इसके सुपुर्द है, ये खिदमत गुजार फरिश्ता है और ये सारे काम कर रहा है। तो हम देखे तो एकदम डर जाए। फरिश्ते वहां पर आए हैं चरवाहों को बताने के लिए, क्या दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनजी, मुनजी का मतलब क्या होता है? निजात दहिंदा, निजात देने वाला। अब इनका रवैया देखें जी, चरवाहों का रवैया। जब खुशखबरी का पैगाम इनके पास आया है, एक फरिश्तों की पहले गिरोह आई है, वो हमद के गीत गा रही है, फिर एक फरिश्ता खुशखबरी सुना रहा है। अब ये जो चरवाहे हैं भाई साहब, इनका भी रवैया बड़ा जबरदस्त है। अगर हमारा रवैया इन जैसा है तो फिर हम दूसरी आमद के अंदर शरीक होंगे, जैसे पहली आमद के लोगों को मैं बारे में आपको बता रहा हूं। जैसे आप निकाले मेरे साथ लूका 2 बाब उसकी 15वीं आयत। लूका 2 बाब तो 15वीं लिखा, जब फरिश्ते ने उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हो कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम तक चलें और ये बातें जो हुई हैं और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। हुक्म नहीं दिया, फरिश्तों ने उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। अब उनका रवैया देखें कि इमीडिएटली कहते हैं कि चलो तो चलिए, चलो जाकर ये मुआजरा देखें, दूसरों तक भी वो इस बात को पहुंचा रहे हैं। हालेलुया। अब बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और बच्चे को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर जो बात जो उस लड़के के हक में थी उन कही गई थी मशहूर थी। इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया है। उसी वक्त फरिश्तों ने कहा, उसी वक्त गए हैं, निशान उनको बताया गया कि
کہ کپڑے کے اندر ایک لپٹا ہوا چرنی کے اندر پڑا ہوا ایک بچہ تم پاؤ گے, اور وہ کیا ہے؟ دنیا کا منجی ہے, وہ دنیا کا. اور جو بیٹے کے حق میں فرشتوں نے بات کہی تھی انہوں نے جا کر مشہور کر دی ہے. ہاللیلویہ. امیڈیٹلی رسپانس کرنے والے لوگ. چرواہے گلا چھوڑا ہے, پتہ نہیں پیچھے ساڑھے جانوراں دا کی بنے گا, ہاں جی, گلا بانی نگاہ بانی کر رہے تھے, کوئی چکر نہیں, پیچھے نہیں دیکھا, آگے وہ بڑے ہیں اور جا کر مسیح کی بشارت لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. ہاللیلویہ. اس بات کو مشہور کر رہے ہیں. ایسے لوگ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے دوسری آمد میں. اور چوتھے نمبر پر مجوسی. مجوسیوں کا بھی رویہ بڑا پازیٹیو ہے. انہوں نے پورب میں ایک ستارہ دے. پورب کسے کہتے ہیں جی؟ باجی بہن جی, پورب کنوں کہتے ہیں؟ مشرق کو. کسے کہتے ہیں؟ مشرق کو. یعنی وہ پورب سے چلے ہیں پچھم کی طرف. پچھم کس کہتے ہیں؟ ویسٹ, مغرب کو. وہ ادھر سے چلے ہیں ادھر. کون بلا؟ مجوسی. مجوسیوں کو 22 مین کہا گیا ہے. اور انہوں نے ایک آسمان پر ایک ستارہ دیکھا. کیا دیکھا جی؟ کیا دیکھا بہن جی؟ ستارہ. اور ستارے کی رہنمائی میں وہ چلے ہیں. اور وہ مجوسی بھی یہودی تھے, اور وہ یہودیوں کے چھٹکارے کے تعلق سے وہ ان کے گرنتھوں کے اندر, کتابوں کے اندر لکھا تھا کہ خداوند مسیح آئے گا اور ان کو رہائی دے گا, ان کو بحال کرے گا. تو وہ اس کی تلاش میں تھے. اب ستارہ ایک جی پی ایس ہے, وہ علم فلکیات یعنی ستاروں کا علم جاننے والے لوگ ہیں, وہ ستارے کی رہنمائی میں چلے ہیں. آج کی ٹیکنالوجی ہے احمد صاحب, جی پی ایس لوکیشن سینڈ کر دے ہو تو میں اتنے پہنچ جاؤں گا. لوکیشن آپ بندہ, میں اگر سائیوال بیٹھا ہوں تو میں امن نے آنا ہے تو امن کو کہنا امن نے تمہیں لوکیشن بھیج دیتی ہے تو تو کہنا فلانی جگہ تے پہنچ جانا. تو امن نے لوکیشن لگانی ہے اور اس کو جی پی ایس نے وہاں پر لیتے جانا ہے. یہ ٹیکنالوجی 2000 سال پہلے خداوند نے متعارف کروائی, جو آج اس کی انویٹیشن آج کر رہا ہے انسان. کتنے سال پہلے جی؟ خدا جی پی ایس لگایا مجوسیوں کے لیے. خدا نے ایک ستارہ جو لائٹ دے رہا تھا اور وہ اس کی رہنمائی میں چلتے ہوئے بچوں تک پہنچے. ان کا رویہ پازیٹیو رویہ ہے. 2 سال لگے ان کو. جب وہ ہیرودیس کے پاس گئے تو ہیرودیس نے پوچھا یہ کب تم نے یہ ستارہ دیکھا؟ انہوں نے کہ 2 سال ہو گئے. اس لیے اس نے 2 سال کے بچے قتل کروائے تھے. اب یہ وہاں پر گئے ہیں, 2 سال ان کو جاتے ہوئے لگے ہیں ایک طرف سے, اور 2 سال واپس آتے ہوئے. گھر کو چھوڑا ہے, بچوں کو چھوڑا ہے, بچے پتہ نہیں کتنی دفعہ بیمار ہوئے, گھر میں کتنی دفعہ پریشانی آئی, کیا مسئلہ رہا, کون بیمار رہا, کوئی پتہ نہیں. امیڈیٹلی رسپانس کیا, پیسہ لگایا ہے, اپنی قوت لگائی ہے, انرجی لگائی ہے, ہر چیز خدا ان کے لیے وقف کی ہے, اور وہاں تک پہنچے اور بچے کو جا کر وہاں پر سجدہ کیا. اگر ہمارا رویہ ان جیسا نہیں ہے تو پھر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہیں. ہمیں پازیٹیو رویہ رکھنا ہے. اور خدا ان کے کلام میں سب سے بڑی بات کیا ہے جی؟ جو سب سے بڑا حکم کیا ہے وہ بلا کہ سن اسرائیل, خداوند تیرا خدا ایک ہی, تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے کیا کر, محبت رکھ. اب ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ یہ بندہ خدا سے پیار کرتا ہے, یہ محبت رکھنے والا ہے؟ آئیں میرے ساتھ دیکھیں ذرا یوحنا کی معرفت خداوند کا کلام, اس کا 15واں باب 14ویں آیت. 14واں باب 15ویں آیت لکھا ہے, اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے, جیسا کہا گیا ہے ہو ویسا ہی کرو گے. ہاللیلویہ. تو ہمارا رویہ اگر ان جیسا, اگر ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو اگر ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ میں خدا سے بڑا پیار کرتا ہوں, لیکن عملی طور پر ان باتوں کا اظہار نہیں کرتے, تو ہم دیکھ لیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا غلط ہے, ہمارا رویہ ٹھیک نہیں. تو پھر کیا ہے جی؟ اگر ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں, اس کو حکموں پر عمل کرتے ہیں, تو پھر واقعی ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. ہاللیلویہ. ہمارا رویہ کن جیسا ہونا چاہیے؟ مقدس صاحب اس نے کیا کہا تھا, میرے لیے تیرے کال کے راست باز بندہ, جیسا کہا جا رہا ہے یوسف کو ویسے ہی وہ کرتا جا رہا ہے. صبر کی پرواہ نہیں, کدھر جانا کوئی پتہ نہیں, خدا بندوبست کرتا جا رہا ہے. بس جیسے تمہیں حکم دیا تو ویسا ہی کر, میں تیری حفاظت کروں گا. چرواہوں کو جیسا حکم ملا ہے, آسمانی پیغام ان کے لیے آیا ہے, اسی وقت امیڈیٹلی رسپانس کیا ہے اور جا کر لوگوں کو بتا رہے ہیں, بس بات کو مشہور کر رہے ہیں کہ منجی پیدا ہو گیا ہے. مجوسیوں کو ستارہ دیا ہے, 2 سال لگے, 4 سال, یعنی 2 سال اس طرف اور 2 واپس آتے ہوئے. ٹھیک ہے جی, کٹھنائیوں کا سامنا کرتے ہوئے کوئی اس کی انہوں نے پرواہ نہیں کی, اور بادشاہ کی تلاش کے لیے وہ نکلے ہیں. ہاللیلویہ. ہمارا رویہ اگر ان جیسا ہوگا تو پھر ہم دوسری آمد کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. ہاللیلویہ. تو ہمیں اپنی زندگیوں پر آج غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کچھ چیزیں چھوڑنی ہیں. کئی مرتبہ اپنی ضد نہیں چھوڑتے, کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتے. تو اگر ہم ایسا رویہ رکھتے ہیں
تو پھر ہم آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے. یہ خدا کا کلام کہتا ہے, میں اپنی طرف سے تو کہتا نہیں. کیوں جی, سچ لیا کہ جھوٹ مارا ہے؟ زیادہ کام سچ ہے. یسوع نے فرمایا زمین آسمان ٹل جائے گا لیکن میرے منہ دیا گلاں ہرگز نہیں ٹلن گیا. تو جو ہے آسمانی اصول ہے کہ معاف کرو تو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا. یسوع مسیح نے سب سے پہلا کلمہ جو اپنی زبان سے ارشاد فرمایا یہی تھا, باپ ان کو, کیونکہ یہ آسمانی اصول اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو معافی کوئی نہیں ملنی. کرسمس کے موقع پر ہم ایک دوسرے کو معاف کریں, اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اپنے رویوں کو چینج کریں تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں. So God bless you. خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. ہاللویا. خدا کے خادم نے بہت خوبصورتی سے آج کا جو کلام بیان کیا, اور میرا ایمان